रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह निसा आयत नंबर 129 से आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। और पिछले लेक्चर में मौजू जो था वो मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे से इंसाफ का तकाज़ा था कि एक दूसरे के साथ इंसाफ के तकाज़े पूरे करो, और कोई भी हालात हो जाएं तो कोशिश करें कि सुलह कर लें। फस्सुलहु खैर, कि सुलह बहरहाल बेहतर है, और नफ्स जो है वो तंग दिली की तरफ बेशक जल्द माइल हो जाते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें पीछे बाज़ औक़ात कोई बेस नहीं होती। दो बिल्कुल अजनबी लोग एक कागज़ के टुकड़े पे अल्लाह को गवाह बना के जब एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का अहद करते हैं तो सम टाइम्स वो जज्बात जो हमारे अपने बहन भाइयों के लिए होते हैं कि वो ज़्यादतियाँ कर भी लें तो हम उन्हें माफ़ भी कर देते हैं, हम उनके साथ दोबारा मूव भी करने लग पड़ते हैं। लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बाज़ औक़ात नफ्स में तंगी महसूस करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि नफ्स तंग दिली की तरफ जल्द माइल हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे इस तर्ज़ अमल से बेखबर ना होगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रूहा कल मुअल्लक़ा व इन तुस्लिहु व तत्तकू फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए ये काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकता हुआ छोड़ दो। अब यहाँ पे मर्द को एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त मरहमत फरमाई जा रही है, लेकिन शर्त अल्लाह ताला ने क्या रखी है? इंसाफ, कि आपने इंसाफ ज़रूर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद ही फरमा रहा है कि बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है। मतलब यह है कि आदमी तमाम हालात में, तमाम हैसियतों में एक या एक से ज़्यादा बीवियों के दरमियान मुसावात नहीं बरत सकता। अगर एक खूबसूरत है और दूसरी एक आम शक्ल सूरत की है, एक जवान है और दूसरी एजिड है, और एक जो है वो दायमुल मर्ज़ है और दूसरी तंदुरुस्त है, एक बदमिजाज है और दूसरी खुश मिजाज, और एक आपको वैसे ही ज़्यादा आपकी मिजाज के मुताबिक है, दूसरी आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो ऐसी हालतों में कानून ये मुतालबा नहीं करता कि मोहब्बत और रग़बत और जिस्मानी ताल्लुक़ दोनों में बिल्कुल बराबर आप मुसावात रखें, बल्कि सिर्फ़ ये मुतालबा करता है कि तुम बेरग़बती के बावजूद एक औरत को तलाक़ ना दो और उसको अपनी ख्वाहिश या ख़ुद उसकी ख्वाहिश की बिना पर बीवी बनाने का अगर आप रखते हैं ना इरादा, तो फिर कम अज़ कम ऐसे ना हो कि उसको बेचारी को तंग करके, उसकी ह्यूमिलेट करके, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल आप मसख़ कर दें और उसको जस्ट एक फ़ालतू चीज़ की तरह अपने पास रखें। इस तरह नहीं, कम से कम उसको एक बीवी का मुकाम दें, एक इस हद तक ताल्लुक़ ज़रूर रखें कि वो बेशोहर होकर ना रह जाए। और ऐसे हालात में एक बीवी की बनिस्बत दूसरी की तरफ मिलान ज़्यादा होना तो फितरी अमल है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरी बीवी मौलिक होकर रह जाए, गोया कि वो बेचारी ना ब्याही हुई औरतों में शामिल हो और ना वो बेवाओं में शामिल हो। तो अल्लाह ताला ऐसे फिर शख्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि वो शख्स अल्लाह के यहाँ क़यामत के रोज़ ऐसे आएगा कि उसका एक धड़ जो है ना वो बिल्कुल लटक रहा होगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अपना तर्ज़ अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो बेशक अल्लाह चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर ज़ौजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपनी वसी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है और वो दाना और बीना है। अब देखें, निकाह एक ऐसी चीज़ है कि निकाह के बंधन में जब तक आप रहते हैं ना तो आपकी फीलिंग्स कुछ और होती हैं, लेकिन जब अगर पूरी कोशिश आपने कर ली है ना तो फिर अल्लाह ताला ये भी नहीं कहता कि अब आप बजाय इसके कि आपको शोहर आपका बिल्कुल एक बेवकत पुर्जे की तरह छोड़ दे या आपको मारे पीटे या आपके हकूक़ अदा ना करे, तो फिर भी आप आपस में ज़िंदगी को इकट्ठे गुजारने पे अल्लाह ताला मजबूर नहीं करता। अल्लाह ताला कहता है कि सारी कोशिशों के बाद अब अगर आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का
فیصلہ کر لیا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ ہر ایک کا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا رزق بھی دے دے گا، اچھے سے اچھا زوج بھی دے دے گا، اچھے سے اچھا گھر بھی رہنے کے لیے دے دے گا، اگر یہ کہ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی نبھانے کی۔ ورنہ جو زیادتی کر کے کسی کو چھوڑتا ہے نا، اس کو کبھی بھی وفادار محبت کرنے والے لوگ دوبارہ نہیں ملتے۔ جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر جب کسی کے ساتھ، کسی فریق کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی کہ اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ہر کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اور دیکھیں کہ دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب، کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے نا، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی جیسے گندم جو ہے نا وہ دنیا ہے، گندم جو ہے نا وہ آخرت ہے، اور بھوسا جو ہے نا وہ دنیا ہے۔ تو جو انسان جب گندم کاشت کرتا ہے نا، جو گندم کی نیت کرتا ہے، بھوسا تو اس کو مل ہی جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی نیت آخرت کے لیے رکھیں۔ تو یہ دنیا جو ہے نا، جس بھوسے سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے، یہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جتنی آپ کے نصیب میں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 135 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ اور اب یہاں پہ اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو جو بھی شخص اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، تو پھر ان آیات کو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا کرے تو فوراً لبیک اللہم لبیک دل میں کہا کریں، اور اس حکم کو غور سے سنا کریں، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کیا جائے، تو کوشش کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار بنو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمانے پہ اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو، انصاف کا جھنڈا لے کے تم آگے چلو۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا نہیں، بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا ہے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو۔ اس طرح کام نہیں چلے گا کہ ہمارا کیا لینا دینا، فلاں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ خاندان ہے، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، اور چاہے وہ آپ کا محلہ ہے، اور چاہے وہ پورا معاشرہ ہے، چاہے وہ آپ کا ملک ہے، اور چاہے بین الاقوامی۔ آپ کی ایک رائے ہمیشہ ہونی چاہیے، اور آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے قیامت سے لے کے ازل سے لے کے قیامت تک نا، دنیا میں دو ہی گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو ہے نا وہ حسینی گروہ ہے، اور ایک گروہ ہے جو یزیدی گروہ ہے، کہ آپ نے یزیدی گروہ کے ساتھ ملنا ہے۔ اگر آپ کے فائدے جو ہے نا یزیدی گروہ کے ساتھ ہیں، پھر آپ یزیدی گروہ کا اگر ساتھ دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ قیامت کے ساتھ انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو ہمیشہ حسینی گروہ کا ساتھ دیں، ہر اس انسان کا ساتھ دیں جو مظلوم ہو، خواہ پھر وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ صرف حکومتوں میں یہ انصاف کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب عورت ایک گھر میں ہوتی ہے، اور عورت ایک سٹیج پہ آ کے اس گھر میں پورا ہولڈ عورت کا ہو جاتا ہے، جب وہ خود
بچوں کی جوان بچوں کی ماں بن جاتی ہے، بہویں آ جاتی ہیں، داماد آ جاتے ہیں، اور بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے ہوتے ہیں اور داماد ہوتے ہیں، ان سب کے درمیان ایک انصاف کا رویہ رکھنا، ان سب کے برابر حقوق ادا کرنا، اور ان سب میں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو روکنا، اور ایک بڑے ہونے کا رول پلے کرنا ماں کا فرض ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ماں کسی ایک کے ساتھ مل کے، دو بچوں کے ساتھ مل کے اپنا گروپ بندی کر لے اور باقی 3 بچوں کو اکیلا چھوڑ دے، تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں کا بھی حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بار بار کہتا ہے نا کہ اور میزان قائم کرو، میزان قائم کرو، تو میزان کیا ہے؟ میزان صرف دکانوں میں نہیں ہوتے، میزان جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہماری محبتوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے حقوق میں بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے فرائض میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور یہ آیت ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ، میں کہتی ہوں کہ ایک، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے بھی کسی شعبے میں اگر وہ کچھ کام کر رہا ہے نا، تو اس کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جن کے درمیان اس نے اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خدا واسطے کے گواہ بنو، یعنی تمہاری گواہی محض اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کی رو رعایت اس میں نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، سوائے کیا کہ اللہ کی خوشنودی تمہارے مد نظر ہو۔ اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی کہ کسی کا ساتھ اس لیے نہ دیں کہ وہ امیر ہے تو ہم مالدار کا ساتھ دیں گے تو ہمیں کچھ فائدہ، مالی فائدہ بعد میں حاصل ہو جائے گا، اور کسی کا ساتھ اگر وہ غریب ہے لیکن وہ غلط ہے تو صرف اس وجہ سے کہ چلو وہ بیچارہ غریب ہے تو ہم اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، پھر چاہے وہ امیر ہے، اس کا سوشل سٹیٹس جو بھی ہے، آپ نے صرف اس ذات کا ساتھ دینا ہے جو مظلوم ہو، جو حق پر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 136 میں فرماتا ہے، اہل ایمان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آیت بڑی غور طلب ہے، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے، لیکن ان سے مطالبہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ یعنی صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ کا ایک اسلامی نام رکھ دیا گیا اور آپ کو والدین نے ایک بار زندگی میں ناظرے کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھا دیا تو آپ اہل ایمان نہیں ہو گئے۔ اب نے دوبارہ ایمان لے کے آنا ہے اپنی زندگی میں، تجدید وفا کرنی ہے، تجدید عہد کرنی ہے۔ اور تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ پھر اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دیا ہے اس کو کرو، خواہ وہ تمہارے اپنے نفس کو کتنی بھی بری لگ رہی ہو، اور اس کے رسول پر، کہ اللہ پاک کے رسول کی سنتوں پر، ان کی احادیث پر پورا ایمان لانا اور انہیں دین کا حصہ سمجھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو بھی اتنی اہمیت دینا جتنی اس کتاب کی اہمیت ہے، اور اللہ نے، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ یعنی ایمان تو لے کے آنا ہے لیکن ان کے احکامات اب اور ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ تو کفر کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ صاف صاف انکار کر دے جیسے کفار کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یعنی زبان قال جو ہے نا اس سے تو مان لے لیکن زبان حال وہ جو ہے نا ادھر سے انکار کرے، اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی الواقعہ اسے نہیں مانتا،
یہاں کفر سے یہ دونوں معنی مراد ہیں، اور آیت کا مقصود لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اسلام کے ان سیاسی عقیدوں کے ساتھ کفر کی ان دونوں اقسام میں جس قسم کا برتاؤ بھی آدمی اختیار کرے گا، اس کا نتیجہ حق سے دوری اور باطل کی راہوں میں نامرادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، سرگشتگی اور نامرادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو کفر جو ہے نا، کفر ایک رویے کا نام ہے۔ جب ہم اپنے رویوں میں، ہم فجر کے ٹائم سوئے ہوئے ہیں، ہم قرآن بند پڑھے ہیں، گرد پڑی ہے ان کے اوپر، ہم نے کبھی انہیں کھولنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور کبھی ہم نے کسی جو ہے وہ دینی جو ہے ایک پروٹوکول ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لے کے آئے، اپنے دین کو اپنے اوپر ہم جب نافذ نہیں کرتے ہیں، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے جو کہ ہمارے رویے سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب ان منافق مسلمانوں کا ذکر ہے جو مدینہ میں موجود تھے اور انہوں نے ایک بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اہل ایمان کے ساتھ دل کے ساتھ اتنی گہرائی اور وابستگی نہیں رکھتے تھے جتنی رفاقت اور جتنی دوستی ان کی کافروں کے ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منافقوں کو یہ خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ تو عزت کا مفہوم عربی زبان میں اردو کی بنسبت زیادہ وسیع ہے۔ اردو میں عزت محض احترام اور قدر و منزلت کے معنی میں آتا ہے، مگر عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ دوسرے الفاظ میں عزت جو ہے وہ ایک ناقابل حد تک حرمت کا ہم معنی ہے۔ جیسے آج ہم مسلمان حکمران ہمارے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ یا جو بھی سپر پاورز ہیں غیر مسلم، ان کے ساتھ اگر وہ دوستی کر لیں گے تو ان کو بڑی عزت اور تکریم مل جائے گی، یا کوئی بھی ان کو کچھ ان کا بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کافروں کی ان صحبتوں میں شریک ہوتا ہے جہاں آیات الہی کے خلاف کفر بکا جاتا ہے، اور ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے خاموشی سے سن بھی لیتا ہے، تو اس میں اور ان مذاق اڑانے والے کافروں میں اب کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اور لازمی نہیں کہ وہ زبان سے مذاق اڑا رہے ہوں۔ اب دیکھیں کوئی ایسی محفل ہے جو کہ اسلام میں جس طرح کے رسوم و رواج سے منع کیا گیا ہے، جس طرح آپ کرسمس کر لیں، اگر آپ کوئی جگہ ہے وہاں پہ عیسائی ہیں وہ آپس میں میری کرسمس اور اس طرح کی باتیں کریں اور مسلمان بھی اس میں ایسے ہی شامل ہو جائیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ میری کرسمس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی جو ہے وہ حضرت مریم سے شادی ہوئی، یا جو بھی ان کے اس طرح کے کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بھی جب اس طرح کے کلمات ان کا ساتھ دیتا ہے تو پھر وہ اس آیت کے مطابق اس میں اور ان کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہو تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ اور یہ
اس دور کے منافقوں کی بھی یہی تھی کہ جدھر دیکھا کہ فائدہ ہے، جس طرف چڑھتا سورج دیکھا اس طرف چڑھتے سورج کے پجاری بن گئے، جس بندے کا پلڑا بھاری دیکھا اس بندے کے ساتھ نتی ہو گئے کہ اب یہاں سے ہمیں فائدے ملیں گے۔ تو ہر زمانے کی منافقین کی یہی خصوصیت رہی ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب یہ تو مدنی دور کے جو مدینہ میں جو منافق تھے نا، ان کے متعلق اسپیسیفک یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کو یہ اپنے زبانی اقرار اور دائرہ اسلام میں برائے نام شمولیت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور جو فائدے کافر ہونے کی حیثیت سے حاصل ہونے کے ممکن ہیں ان کی خاطر یہ کفار سے جا کر ملتے ہیں، اور ہر طریقے سے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کوئی متعصب مسلمان نہیں ہیں، نام کا تعلق مسلمانوں سے ضرور ہے مگر ہماری دلچسپیاں اور وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، فکر و تہذیب اور مذاق کے لحاظ سے ہر طرح کی موافقت تمہارے ساتھ ہے، اور کفر و اسلام کی کشمکش میں ہمارا وزن جب بھی پڑے گا تمہارے ہی پلڑے میں پڑے گا۔ اور وہاں پر بھی یہ کیا کرتے تھے کہ اگر مسلمان جب ان کو فتح ملتی تھی مسلمانوں کو، جنگ کا جب موقع آتا تھا تو یہ پیچھے پیچھے رہتے تھے، آگے بڑھ کے جنگوں میں حصہ نہیں لیتے تھے بلکہ عذر اور بہانے تراشتے تھے۔ پھر جب مسلمان فتح حاصل کر کے واپس آتے تھے تو پھر یہ مال غنیمت کے حصول کے لیے ان کو کہتے تھے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، ہماری ساری سپورٹ تمہارے ساتھ تھی، لیکن اگر کافر جیت جاتے تو پھر یہ ان کے ساتھ ان کو بھی جا کے ایسی باتیں کرتے کہ ہم اس چیز پہ قادر تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑتے، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔ یعنی کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے بھی فائدے بٹوریں اور ادھر سے بھی فائدے بٹوریں۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی گئی، کہ جو بھی سچا پکا مومن ہوگا، جس کا کوئی دوغلا پن نہیں ہوگا، کوئی منافقت نہیں ہوگی، اس کا مددگار اللہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر منافقوں کی ایک اور برائی کے متعلق بتا رہے ہیں، آیت نمبر 142، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا کوئی شخص اس وقت تک مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ تو اب اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بلا عذر اگر نماز میں شامل نہ ہوتا تو پھر اسے مسلمانوں کے اس صف سے خارج کر دیا جاتا۔ تو اس طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز با جماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی صریح دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو سمجھ لیا جاتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بنا پر سخت سے سخت منافقوں کو بھی اس زمانے میں 5 وقت مسجد میں حاضری دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ پھر مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہیں کیے جا سکتے تھے۔ تو اب وہ جب آتے تھے نا تو انتہائی کسل مندی سے کسمساتے ہوئے، اور جب وہ کھڑے بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو منافقین کو دیکھیں ہم کیسے پہچان سکتے تھے اس دور میں، جب کہ وہ منافق اب مسجد نبوی میں بھی آ رہے ہیں، مسلمانوں کی مجالس میں بھی شریک ہو رہے ہیں، اور پھر وہ جنگوں میں بھی ساتھ شامل ہو کے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے لیے فائدے کا باعث بنے، الٹا ان کی مخبریاں اور جاسوسیاں کر کے ان کی لیگ پولنگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی کچھ ایسی صفات، ایسی برائیاں بتا رہا ہے کہ جن سے آپ انہیں پہچان سکتے ہیں، یہ بھی پہچان بھی سکتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح وہ اپنی طرف سے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جو خول اوڑھ رکھا ہے اس سے وہ اہل ایمان کو یا اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اپنی نمازوں کا بھی ضرور حساب رکھا کریں کہ ہم اپنی نماز کے لیے جب آتے ہیں تو کیا کچھ اندر اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، کوئی سکھ بھی ہوتی ہے، یا بس ایک خانہ پوری ہوتی ہے کہ چلو سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں، اب بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اور اس میں ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن کتنا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شیطان ایسا ہے جو اس مقصد کے لیے معمور ہے کہ وہ نماز میں بار بار آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، لیکن
ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع اور خضوع لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو اب یہاں پہ اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ کہ کیا اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ خود کسی کو بھٹکا دے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر اللہ نے بھی خود اسی طرف پھیر دیا جس طرف وہ خود پھرنا چاہتا ہو، اور جس کی ضلالت طلبی کی وجہ سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند اور صرف ضلالت کے راستے کھول دیے ہوں، ایسے شخص کو راہ راست دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں اب آپ دیکھیں کہ ایک رزق کی مثال سمجھیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جس انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، مگر اللہ ہر شخص کو رزق اس راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ مانگتا ہے یا وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال راستے کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت صادق ہوتی ہے اس کی نسبت اس کو اللہ تعالیٰ رزق حلال دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حرام راستوں پر خود ہی تلا ہوتا ہے اور اس کی صحیح کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ انسان خود اپنے لیے چوز کرتا ہے، پہلے اللہ اس کو اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کے بعد جب وہ چن لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی زور زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب اہل ایمان کو مخاطب فرما رہا ہے، یا آیت نمبر 144، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اور جہنم کے دیکھیں 7 درجے ہیں، اور جو سب سے نچلا درجہ ہے نا وہ منافقوں کے لیے ہے، یعنی کافر بھی ان سے اوپر ہوں گے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ منافقت، یہ دو رخا پن، یہ ایک دو رخیاں چہرے پہ کول چڑھا کے کبھی میٹھے بن جانا اور کبھی کچھ بن جانا، دینی محفل آئی تو دینی بن جانا، دنیاوی محفل آئی تو دنیا دار بن جانا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بس یکسو مسلمان پسند ہے۔ تو ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ تو پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں تک بھی یہ آیات پہنچیں، بلکہ تمام اہل اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم امہ کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے حکمرانوں تک اللہ تعالیٰ اس آیت کو پہنچائے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کہ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر ہم عیسائیوں اور یہود اور نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مروانے میں ہم ان کا دست راست بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 146 میں فرماتا ہے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی وفاداریاں اللہ کے سوا اور کسی سے وابستہ نہ ہوں، اپنی ساری دلچسپیوں، محبتوں اور عقیدتوں کو وہ اللہ کے آگے نظر کر دے، کسی چیز کے ساتھ بھی دل کا ایسا تعلق باقی نہ رہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے قربان نہ کیا جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت آیت اینڈ پہ فرماتا ہے، پارے کے اینڈ پہ آیت نمبر 146، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔
آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تو کیا تقاضے کی اللہ نے؟ ایمان اور شکر۔ تو شکر کے اصل معنی ہے اعتراف نعمت یا احسان مندی کے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پر اس کے احسان مند بن کر رہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے۔ اور ایک محسن انسان جو ہے نا، اس کا ایک سب سے خوبصورت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اعتراف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کرے اور اپنے عمل سے اس احسان مندی کا ثبوت بھی دے۔ تو ان تین چیزوں کا نام جو ہے نا، ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔ یعنی کہ ایک تو زبان سے اقرار، پھر دل سے بار بار اس کا الحمدللہ نکلے، اور پھر اس کے جوارح، اس کے اعضاء سے اس چیز کا اظہار، وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی تمام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو، چاہے وہ مالی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی لحاظ سے تقویت دی ہوئی ہے، مضبوطی دی ہوئی ہے، تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دین کی بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کو اس راہ میں خرچ کرے، اور جو بھی اللہ نے اس کو بہترین صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو اللہ کے دین میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ پھر آگے پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو نہایت بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے۔ منافق اور یہودی اور بت پرست سب کے سب اس وقت ہر ممکن طریقے سے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور اس کی پیروی قبول کرنے والوں کو ستانے اور پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہیں تھی جو وہ استعمال نہ کرتے ہوں۔ تو اب نتیجتاً پھر کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی نفرت اور غصے کے جذبات پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کو جب اٹھتے ہوئے دیکھا تو پھر فرمایا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا، اگر وہ تو جاہل قوم ہے، ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، اب تم اہل قرآن ہو چکے ہو، تو ان کے مقابلے میں بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پر زبان کھولے تو اسے حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو، کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں اللہ کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے۔ جس خدا کا تم قرب چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، اور سخت سے سخت مجرموں تک کو رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصوروں پر درگزر کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس سے قریب تر ہونے کے لیے تمہیں بھی عالی حوصلہ اور وسیع الظرف ہونا چاہیے۔ اور یہ آیت جو ہے نا ایک معاشرتی لیول پہ آیت ہے، لیکن اب دیکھیں ہم گھروں میں جب رہتے ہیں اور گھروں میں بعض اوقات اب یہاں پہ میں اسپیسیفک بات کروں گی، سسرال ہوتا ہے اور بہویں ہوتی ہیں جب بچیاں، کیونکہ یہ عورتوں کی صورت ہے، سورہ نساء ہے اور میری آڈینس بھی عورتیں ہی ہیں۔ تو اگر کوئی بچی ہے اپنے سسرال میں ہے اور اس پہ ایک دیکھیں، ویسے تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نفسوں میں شو رخ دی گئی ہے، انسان کو معاف کرنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حد الوسع کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو کبھی کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیں، ان کو جتنی خوبصورتی سے پیار محبت سے آگے لے کے چلیں۔ لیکن بعض اوقات اگر کسی قسم کا کوئی ٹارچر ہونے لگ پڑے، کسی قسم کا کوئی ذہنی اذیت دینے لگ پڑے، یا اللہ نہ کرے ہیراسمنٹ کے، بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بچیوں کو یہ معاملات بھی سم ٹائمز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو کسی انتہائی قابل اعتماد انسان سے اپنی بات کو
اس طریقے سے شیئر کرنا کہ وہ کوئی خاموشی سے آپ کے لیے بہترین حل بھی نکالے، آپ کے ہسبینڈ کو اعتماد میں لے کے ان سے بات کریں اور آپ کے لیے کوئی بہترین حل نکل جائے۔ تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بڑے بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم جب اس طرح قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ بس ہم بالکل جو کچھ کوئی ہمارے ساتھ مرضی کر لے ہم بس سہتے چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ادا پسند نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا انصاف کے علم بردار بنو، تو اپنی ذات کے لیے بھی انصاف لینا چاہیے، لیکن سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد۔ یہ نہ ہو کہ آپ ابھی شادی کو 2 دن گزرے ہیں تو آپ اپنے حقوق کے مطالبے شروع کر دیں۔ آرام سے خاموشی سے سب کے حقوق دیتے رہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اب آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی وہ والی، ہر عورت کو پتہ ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت نفس کیا ہے، اس کی انصاف کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی جائز حقوق کیا ہیں۔ اگر وہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ادا نہیں ہوتے بلکہ کہیں نہ کہیں زیادتی ہو، تو پھر اس کو بیان کرنا، لیکن محفلوں میں اور کھلم کھلا اپنے گھر کی پوری وہ ایک سٹوری کھول کے پورے خاندان میں پھیلا دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بڑے تحمل کے ساتھ کسی بردبار اور کسی با اعتماد انسان کے ساتھ، جو کہ بڑا باعث نہ ہو کسی کے ساتھ بھی، وہ بڑا ایک نیوٹرل بندہ ہو، اس کو اپنے ایسے معاملات بتائیں اور وہ ان معاملات کو اچھے طریقے سے آگے لے کر چلے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے عرصے تک خاموش رہتے ہیں تو پھر ہم بعض اوقات اپنا نقصان کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جو فرمایا ہے کہ بدگوئی پر زبان کھولے کہ تو طلاق ایک انسان کر رہا ہے اور آپ نے بھی جواب میں اس طرح ہی کر دیا، تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کوشش کریں کہ اس طرح کا وہ اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، لیکن چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 150 میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بے شک وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، لیکن جب انہوں نے رسولوں میں تفریق کی تو پھر وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسی سزا اللہ نے مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ یعنی یہودی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارے جو نبی ہوتے تھے ان پہ تو بڑی بڑی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معجزے ظاہر کیا کرتا تھا، تو اگر تمہارے نبی سچے ہیں تو ان سے کہو کہ ہمارے پہ بھی کوئی تحریر آسمان سے نازل کرائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف قلب بھی فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے مجرمانہ مطالبے یہ پہلے اپنے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ اور یہ تمام واقعات کی تفصیلات جو ہیں، بجلی کا ٹوٹنا اور بچھڑے کو اپنا معبود بنانا، یہ سورہ بقرہ میں تمام لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، اور ان کی ڈیٹیلز آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سب سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمام واقعات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اب ایک ایک آیت میں ایک ایک واقعہ بتا رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو معلق کر دیا تھا کہ اگر تم نے اب جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم نے اس کو نہ مانا تو ہم اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ جس طرح آج قرآن ہمارے پاس ہے نا، لیکن ہمارے اوپر کوئی پہاڑ معلق نہیں ہے۔
کہ بات یہ ہے کہ ان کتابوں پہ عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سروں پہ معلق کر دیا کہ جو بندہ نافرمانی کرے گا نا جب یہ قوم، تو میں فوراً پہاڑ کو ان کے اوپر کر کے ان کو بالکل تہس نہس کر دوں گا۔ تو یہ ساری آیتیں بار بار اللہ تعالیٰ جو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ پہلے وہ منصب امامت پہ تھے، پہلے وہ کتاب کے مالک تھے، اب ہم کتاب کے مالک ہیں، تو ہم اس کتاب کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں، کتنا اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور کتنا اس کتاب کو پھیلا رہے ہیں اور کتنا اس کتاب کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ تو واقعات کی دلچسپیوں میں پڑھنے کی بجائے دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ یعنی سب کا واقعہ کیا تھا کہ مچھلیوں کا شکار ہفتہ کا دن جو تھا ان کے عبادت کے لیے مخصوص تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا کیا اور چال بازی کی اور گڑھے کھود دیے، اور سیٹرڈے کو مچھلیاں آتی اور گڑھوں میں گر جاتی اور اتوار کو جا کے یہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالیں چلنا یا انسانوں کے ساتھ چالیں چلنا اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دھتکارا ہوا بندر بنا دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اور بے شمار پیغمبروں کو انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، اور پھر یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ اور یہ ایک کتنا بڑا تکبر سے بھرا ہوا جملہ تھا ان کا، اور یہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات، تعصبات اور رسم و رواج اپنے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں نا، ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کوئی ہمیں اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور ہمارے سمجھ لیں کہ لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے ہمارے عقیدے، اپنے دلوں کو انہوں نے اتنا اپنی طرف سے سمجھتے تھے کہ ان کے دلوں میں جو عقیدے ہیں وہ اتنے پاک صاف ہیں کہ ان کے اوپر ایسے غلاف چڑھ گئے ہیں کہ اب باہر سے کوئی چیز ان کے دلوں میں جا نہیں سکتی۔ تو جب بھی کبھی اللہ کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہیں مانیں گے، اور جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے اور وہی کرتے چلے جائیں گے۔ تو اب اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے بھی اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چلنا ہے، یا ہم نے اب جب صحیح دین ہمارے پاس پہنچ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ قبر پرستی، مزاروں پہ جانا اور یہ ساری جتنی بھی بدعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، تو کیا ہم باپ دادا کے دین پر چلتے رہیں گے، یا پھر ہم سمینا و اطعنا کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو توحید کے مطابق میرے پروردگار نے نازل کیا ہے اس پہ عمل کریں گے۔ اب فیصلے کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، یعنی سیل کر دیے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ اور حضرت مریم کا واقعہ بھی بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الواقعہ ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے جس کی ولادت معجزے کے نتیجے میں ہوئی ہے، نہ کہ کوئی اخلاقی جرم۔ جب بنی اسرائیل کی ایک شریف ترین اور مشہور نامور مذہبی گھرانے کی بن بیاہی لڑکی مریم گود میں بچہ لیے ہوئے آئی، اور قوم کے بڑے اور چھوٹے سینکڑوں ہزاروں افراد اس کے گھر میں اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تم تو ان میرڈ تھی۔ تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کے جواب دینے کی بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہارے سوالوں کا جواب دے گا۔
تمام مجمع حیرت سے اس بچے کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے یہ کس طرح بول سکتا ہے، مگر یکا یک وہ بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوا، اور اس نے نہایت صاف اور فصیح زبان میں مجمع کو مخاطب کر کے کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شبے کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی جو ولادت مسیح کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن شباب کو پہنچنے تک دوبارہ کبھی کسی نے حضرت مریم علیہ السلام کو کوئی تانا نہیں دیا، کوئی الزام نہیں لگایا، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز ولادت کا تانا دیا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 برس کی عمر کو پہنچے اور آپ نے جب نبوت کے کام کی ابتدا فرمائی، اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر ملامت کرنا جب شروع کیا، تو ان کے علماء اور فقہا کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا، ان کے عوام اور خواص کو جب ان کے اخلاقی زوال پر متنبہ کیا، جب ان کو خواب غفلت سے جگایا جس میں وہ سوئے ہوئے تھے، اور اپنی قوم کو اس پرخطر راستے کی طرف دعوت دی جس میں اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں اور ہر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا، تو یہ بے باک مجرم صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے۔ اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو 30 سالوں تک نہیں کی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں، حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں، اور دراصل ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبے کا نتیجہ نہیں تھا جو واقعی ان کے دلوں میں موجود تھا، بلکہ وہ حق کو پہچان چکے تھے۔ یہ ایک خالص بہتان تھا جنہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے گھڑ لیا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ کی بجائے کفر قرار دیا، کیونکہ اس الزام میں ان کا مقصد اللہ کے دین کا راستہ روکنا تھا، نہ کہ کسی بے گناہ عورت پر الزام لگانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت الزام لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یعنی پھر ان کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول تھا، خود دیکھیں نا آیت میں آ رہا ہے کہ ہم نے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ رسول کو رسول جانتے تھے پھر بھی اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ حضرت آیت اس بات کی تصریح کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے صلیب پر جان دی محض غلط فہمی پر مبنی ہے، اور قرآن اور بائبل کے بیانات کا متقابل مطالعہ کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس عدالت میں جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوئی تھی، پیشی کے لیے آپ کو لے کے گئے تھے اس بادشاہ پیلاطس کی عدالت میں، مگر جب سزائے موت کا فیصلہ سنایا جا چکا اور جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پاک نفس انسان کے مقابلے میں ایک ڈاکو کی جان کو زیادہ قیمتی ٹھہرا کر اپنی حق دشمنی اور باطل پسندی پر آخری مہر بھی لگا دی، تب اللہ تعالیٰ نے کسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پر چڑھایا وہ آپ کی ذات مقدس نہ تھی، بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کو نامعلوم تھا کہ کس وجہ سے ان لوگوں نے اسے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا، تاہم ان کا جرم اس سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اب یعنی کہ اللہ یہ ہے کہ انہوں نے بے شک اب سزا دے دی اور کسی اور کو دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی، لیکن ان کا جرم
اتنا ہی سخت رہے گا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سزا دی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی نا، تو اس لیے اب ان کا جرم اس سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو انہوں نے کانٹوں کا تاج پہنایا، جس کے منہ پر تھوکا اور جسے ذلت کے ساتھ صلیب پر چڑھایا، اس کو وہ عیسیٰ ابن مریم ہی سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور اب حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں دوبارہ اپنی اسی عمر میں آئیں گے اور دوبارہ اپنی باقی زندگی کو جئیں گے، اور آپ شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، اسی کو نافذ کرنے والے ہوں گے، اور پھر اپنی ایک طبعی موت آپ مریں گے۔ اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اس میں اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ یعنی یہودیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ صلیب پہ چڑھا دیے، اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ عیسائی، کہ عیسائیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس بات پہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے، اور عیسائیوں میں بھی مطلب اس اصل حقیقت ان کے لیے بھی مشتبہ ہے۔ ان میں کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو شخص چڑھایا گیا وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، بلکہ ان کا کوئی ہم شکل تھا اور کوئی اور تھا، جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ وہیں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ جو صلیب پر چڑھایا تو مسیح علیہ السلام کو ہی گیا تھا، لیکن ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر وفات ہوئی، پھر وہ جی اٹھے اور کم و بیش 10 مرتبہ اپنے مختلف حواریوں سے ملے اور انہوں نے باتیں کیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوئے، مگر الوہیت کی روح، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی روح ہے ان کے اندر، تو ان کے اندر جو وہ والی روح تھی نا وہ اٹھا لی گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی قیاس آرائیوں پہ باتیں کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، اور حقیقت وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ آئیں گے دنیا میں، اپنی باقی کی زندگی جب وہ جئیں گے، تو یہ تمام اہل کتاب، مسلمان بھی تو الحمدللہ پہلے ایمان لاتے ہیں، اور یہودی بھی اور نصارہ بھی، سب ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، سب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 160 میں فرماتا ہے، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان یہودیوں کے پیچھے جو سارا سلسلہ تھا وہ منافقین کے متعلق تھا، اور وہ منافق کون تھے؟ مدینہ کے یہودی تھے۔ اور یہاں پہ جو حضرت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ ایسے مطالبے کر چکے تھے، جیسے آپ کو آج تنگ کر رہے ہیں، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کر چکے ہیں، اور پھر حضرت تمام بے شمار انبیاء کو انہوں نے بلا وجہ ناحق شہید کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیلر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی والدہ حضرت مریم جو اتنی پاک دامن خاتون تھی کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے دی، انہوں نے ان پر بھی الزام لگایا، اور پھر کس طرح ان کو اپنی سرشت میں ان کو صلیب بھی چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے متعلق فرما رہا ہے کہ ان یہودی بن جانے والوں کی
ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر کہ جو پیچھے سارے بتائے کہ بیسک کیا ہوتی ہے، ان کے دل میں وہ خواہش کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور یہ ناجائز مطالبے کرتے ہیں اور معجزے مانگتے ہیں۔ خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے منحرف ہیں، بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک اٹھتی ہے اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایران میں کس طرح یہودی، وہ ایک ملک جو اللہ کے نام پہ اپنے ایمان کے سہارے کھڑا ہوا ہے اور وہ کتنی طاقتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن یہ یہودی کس طرح اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ تب بھی ویسے تھے اور یہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اور یہ کمبخت اللہ، یہ کمبخت کتاب اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں، اس کے باوجود یہ نہ اس کتاب کو مانتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اسے بھی نہیں مانتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں پہ نازل کرائی ہے اسے بھی نہیں مانتے، اور یہ سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ تو سود تو آپ کو پتہ ہے کہ تورات میں بھی واضح الفاظ آئے ہیں سود کے متعلق کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گروی رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی ایک اس کا اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی فریاد سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ یہ یہودیوں کی کتاب خروج کے باب 22، 25 اور 27 کی کچھ آیات ہیں جن میں سود کی حرمت کے بارے میں آیا ہے۔ ایک تو سود کو حرام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی کتاب میں قرض کے معاملے میں کتنی نرمی کرنے کا حکم دیا کہ اگر کسی کو قرض دے دو تو پھر ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ مسلط نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لو، قسطوں میں قرض واپس لے لو اور تھوڑا سا اس کو مہلت دے دو، اور اگر تمہارے پاس حالات اچھے ہیں تو اس کے قرض کو معاف کر دو۔ اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ناجائز طریقے کیسے ہوتے ہیں؟ وراثت میں بہن بھائیوں کا حق مار لینا، اور لوٹ کھسوٹ، رشوت سے مال بٹور لینا، اور ناجائز لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا، یہ سب چیزیں جو ہے ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے بہت سی وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا آیت نمبر سورہ مائدہ میں ان کی ڈیٹیل آئی ہے کہ بنی اسرائیل پر پھر وہ تمام جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے تھے، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ بہت سی سختیاں اور پابندیاں کی صرف ان کے گناہوں کی پاداش میں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ آسانی ہی فرماتا ہے، لیکن لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان چیزوں کو پھر اپنے اوپر حرام کروا لیتے ہیں۔ آج ہم پہ کتنی حلال اور طیب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، اتنے رنگ برنگ کے پھل ہیں اور اتنا بکرے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، لیکن ہم نے خود اپنی باڈی کو عادت ڈال لی ہے اس کی فاسٹ فوڈز کی اور کولڈ ڈرنکس کی اور برائلر کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری باڈی ان چیزوں کو برداشت ہی نہیں کرتی، ہضم ہی نہیں کر پاتی ہے۔ ہماری باڈی نے وہ چیزیں اپنے لیے سمجھ لیں کہ خود اپنے لیے منع کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو سزا نہیں دیتا، انسان خود اپنے لیے وہ راستے چنتا ہے جو پھر اس کو سزا کی مستحق کر دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے، خواہ وہ امت محمدی سے ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ نصارہ ہوں۔ جو بھی ایمان والا ہوگا نا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پہ شریعت آنے سے پہلے کے یہود و نصارہ کی بات ہے، اب کہ نہیں، اب وہ جو مرضی کریں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 163 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے آیت نمبر 170، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یعنی نہ تو وہ بے خبر ہے کہ جس کی سلطنت میں کہ تم رہتے ہو، اس کی سلطنت میں، اس کے ملک میں اگر تم رہتے ہو اور شرارتیں کرتے ہو تو یہ نہیں کہ اسے معلوم نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنے خلاف، اپنے فرامین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ خوب آتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے اور ایک ہی بار پھر گرفت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ غلوف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا۔ تو اہل نصارہ نے کس طرح غلوف کیا کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنے بڑے کہ ان کو اللہ اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، بعض آ جاؤ، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 172 میں فرماتا ہے، مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نامقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے
کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ وراثت کے احکام پہ صورت کا اختتام فرما رہا ہے کلالہ کے متعلق۔ تو کلالہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرد یا وہ عورت جس کے والدین بھی نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو۔ تو اس طرح کے مرد اور عورت کی وراثت کی تقسیم کے متعلق کہ لوگ تم سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مر جائے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ نساء الحمدللہ ہماری آج مکمل ہو گئی، اور کوئی بھی کویسچن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ جو پڑھنے پڑھانے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے چشم پوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں برکت دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔